अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पसे आईना में आपका मेज़बान गुलाम नबी मोराई। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि हमने इस प्रोग्राम में पर्सपेक्टिव्स अंग्रेजी में प्रोग्राम किया, पसे आईना पे उससे पहले किया, आज फिर हम वापस आ गए पसे आईना वाले मौजू पे। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में गुड गवर्नेंस पे। हस्बे मामूल हमारे जो मेहमान हैं जो बात करेंगे सैयद अहमदुल्लाह शाह साहब, एक लेखक हैं, तज्ज़ियाकार हैं और इंटेलेक्चुअल हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, मैंने ब्रीफली बता दिया कि हम फिर वापस पसे मंजर पे आ गए और हमारा और आपका जो पहले आज डिस्कशन भी हुआ है कि हम अभी कुछ प्रोग्राम करेंगे, एपिसोड्स करेंगे जो रेलेवेंट है पाकिस्तान के साथ, डायरेक्टली रेलेवेंट है। वो है गुड गवर्नेंस क्या चीज़ है। आज का हमारा मौजू है गुड गवर्नेंस और आज हमारी ये पहली किस्त है और पहले प्रोग्राम में मेरे ख्याल में मेरा पहला सवाल ये बनता है कि हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि गुड गवर्नेंस चीज़ क्या है। जी हाँ मोराई साहब, ये जो हमने सीरीज़ शुरू की है नई गुड गवर्नेंस की, उसका मकसद भी यही है कि आवाम से, सिंध के और पाकिस्तान के लोगों से हम उर्दू में बात करके वो बातें शेयर करें कि अच्छी हुक्मरानी क्यों ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए, पाकिस्तान हो या कोई और अगर हम अच्छी हुक्मरानी या गुड गवर्नेंस नहीं किसी मुल्क में होती तो बाकी जितने भी सेक्टोरल या और मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनती हैं, तालीम की हो, ज़राअत की हो, सनत की हो, कोई और हो, वो कभी भी अपने मकासद हासिल नहीं कर पाएंगी जब तक बुनियादी बात जो है गुड गवर्नेंस या सही हुक्मरानी के उसके जो उसूल हैं अगर उन पे अमल नहीं करेंगे तो फिर बाकी जो पॉलिसीज़ हैं उन पर भी वो अपने नताइज वो उससे आप नहीं हासिल कर पाएंगे। अब गुड गवर्नेंस अच्छी हुक्मरानी के जो आपने पूछा क्या है, ये गुड गवर्नेंस जो है, पहले तो आज से यूं समझें, पहले आज से कोई 300-400 साल पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था दुनिया में। हुक्मरानी जो होती थी, सिर्फ हुक्मरानी होती थी बादशाह सलामत की या कोई एम्पायर होती थी, तो एम्परर होते थे, बादशाह होते थे या कोई कॉन्करर्स होते थे और अपनी मर्जी से चलाते थे। गुड बैड गवर्नेंस का कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। अब गुड गवर्नेंस अगर आती है वो जब आती है जब लोगों की बहबूद उसमें शामिल करें। आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले हुक्मरान तो होते थे ना, यहाँ पे भी मुगल हुक्मरान होते थे और यूरोप में भी होते थे, मशरक़ वस्ता में भी होते थे, सारी दुनिया में होते थे। लेकिन अवाम की बहबूद का उस हुक्मरानी में कोई अंसर नहीं होता था। वो अपनी मर्जी से करते थे अपने फ़ायदे के लिए। तो गुड गवर्नेंस का ये शुरू ही इस वजह से हुई, ये ख्याल, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया इस वजह से आया कि हुक्मरानी का असल मकसद हुक्मरानों के पेट नहीं भरना, अवाम की बहबूद उसमें शामिल होनी चाहिए। हुक्मरानों सिर्फ अपने लिए न करे, अपने फ़ायदों के लिए, लेकिन अवाम की बहबूद के लिए, उनकी भलाई के लिए वो उस ताकत को इस्तेमाल करें। पावर टू बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट टू फिल द पॉकेट्स ऑफ द रूलर्स। तो ये कॉन्सेप्ट ही वहाँ से आया जब ये अहमियत तस्लीम की गई कि अवाम हुक्मरान हैं हुकूमत के, असल हुक्मरान है। असल जो है
the people are the owners of the state. کوئی بھی ملک ہو، پہلے تو نہیں تھا نا، اور اس لیے عوام کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ ان کی بہبود یا بھلائی کی کوئی سوچتا تھا. پہلے گورننس کہیے، رول کہیے، حکم جو بھی کہیں، بٹ ناٹ اے گڈ گورننس. سو گڈ گورننس کا پہلا بنیادی اصول یہی ہے کہ اٹ مسٹ ورک فار دا ویل بینگ آف دا پیپل. ٹھیک ہے صاحب؟ یہ اب یہ جو ہے کہ سب سے پہلا اصول اسی سے ظاہر ہوا، اور یہ 300 سال 400 سال کی بات ہے، اس سے پہلے اس قسم کا خیال ہی نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا پھر ایشیا کے ممالک میں آیا. اور کچھ جو ایشیا کے ممالک ہیں انہوں نے اس اصول گڈ گورننس کے جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، جو پریکٹسز ہیں، ان کو اپنایا. کچھ ایسے ہیں جس پہ ابھی بھی ماضی حاوی ہے، وہ نہیں مانتے اس بات کو کہ حکمرانی جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے. ٹھیک ہے تو پہلی چیز کیا ہوئی کہ عوام حکومت کے مالک ہیں. بادشاہ سلامت یا صدر مملکت یا کوئی رولر وہ مالک نہیں ہے، عوام اس کے مالک ہیں. حکومت کیا ہے؟ حکومت از این ایجنٹ آف دا پیپل. اور یہ پاور کیا ہے؟ پاور از دا ٹرسٹ جو لوگ دیتے ہیں ان کو. کوئی بھی حکمران ہو، بادشاہ سلامت ہو، صدر ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، وزیر ہو، کمشنر ہو، کچھ بھی ہو، پاور وہ ان کا اپنا نہیں ہے. دے ڈونٹ اون پاور، نہ کوئی اپنا لے کے آتے ہیں. پاور بلانگس ٹو پیپل. اب وہ لوگوں نے 2 طریقے رکھے ہیں اس پاور کو دینے کے لیے کہ ہم آپ کو یہ امانت دیتے ہیں، یہ ٹرسٹ ہے، اس امانت کو میں خیانت نہ کیجیے، اس امانت کو امانت کے طور پر حل چلائیں. وہ عوام نے، ساری دنیا میں یہ ہے، عوام نے 2 طریقے رکھے ہیں جس کے ذریعے عوام اب طاقت جو ہے وہ امانت حوالے کرتے ہیں لوگوں کے. 2 طریقے ہیں. ایک تو وہ ایک امتحان، یہ کرائیٹیریا رکھتے ہیں کہ آپ کی یہ تعلیم، یہ تجربہ یہ ہو، اور آپ وہ امتحان جو کہ یہ پاس کریں کہ ہاں ہم سمجھیں کہ آپ میں وہ اہلیت ہے کہ فلاں کام کرے، فلاں کام کرے، فلاں کام کرے، جو بھی محکمے ہے، کہ ہاں. ایک تو وہ آپ وہ اہلیت ثابت کریں تھرو فیئر انڈیپینڈنٹ ایگزامس، تو پھر پاور آپ کو ٹرسٹ کیا جائے گا. آپ انجینئر ہیں، آپ کمشنر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سیاستدان ہیں، وہ آتے ہیں سیاستدان پر. تو ایک تو وہ ہے کہ آپ ایک کرائیٹیریا پبلک نے رکھا ہے ہر جگہ کہ آپ یہ تعلیم اور یہ امتحان پاس کریں تو ہم آپ کو سمجھیں گے آپ اس قابل ہیں کہ ہم آپ کو پاور امانت کے طور پر دیں کہ آپ اب اہل ہے اس پاور کو استعمال کریں گے صحیح مقاصد کے لیے. ایک تو وہ ہے کہ آپ امتحان کے ذریعے پاور لیں. دوسرا یہ ہے کہ عوام کی نمائندگی کے ذریعے آپ پاور لیں. 2 طریقے. عوام کی نمائندگی اگر آپ کو ملتی ہے تھرو فیئر، فری، انڈیپینڈنٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، تو پھر پاور آپ کو جو امانت کے طور پر دیا جاتا ہے بالکل آپ ایکسرسائز کریں عوام کے بہاف پہ. ان کے وہ عام تو کروڑوں لوگ ہیں نا، تو وہ استعمال نہیں کریں گے. انہوں نے ایک سسٹم کیا، اس سسٹم کی یہ 2 طریقے ہیں کہ ہاں آپ اپنی اہلیت ثابت کریں کہ آپ اس امانت کو صحیح استعمال کرنے کے قابل ہیں، تو ہم آپ کو پاور دے دیں گے، عوام دے دے گی. اور وہ طریقے 2 ہیں. ایک آپ اپنی تعلیم اور آپ کے وہ جو بھی کرائیٹیریا ہے اس ایگزام سے پاس کریں،
پھر آپ انجینئر ہو پاور دے دیں گے، آپ کو ڈپٹی کمشنر ہو آپ پاور دے دیں گے، پولیس کے افسر ہو پاور دے دیں گے، یا عوام کے آپ نمائندگی ہو تو پھر آپ پاور کریں گے۔ یہ دو طریقے ہیں بائی ٹرانسفرنگ پاور ایز اے ٹرسٹ۔ تو پاور تو ہے امانت، اصلی پاور بلانگس ٹو پیپل۔ یہ امانت دی جاتی ہے کچھ لوگوں کو ان دو طریقوں سے کہ آپ اب اس اہل امانت کو استعمال کرنے کے لیے، صحیح استعمال کرنے کے اہل ہیں، اب اس میں خیانت نہ کیجیے گا۔ اب آگے دیکھیں گے کہ خیانت ہوتی ہے یا امانت کو صحیح استعمال کرتے ہیں۔ لیتے ہیں ایک وقفہ۔ ویلکم بیک۔ شاہ صاحب، آپ نے گڈ گورننس کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ یہ ایک امانت ہے جو لوگ حکمران کو حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ اقدامات کریں جو عوام کی بھلائی کے لیے ہو۔ تو اس کے لیے کیا عملی اقدامات ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے، بالکل۔ اب یہ ہے، ایک تو ہم بنیادی اصول یہ طے ہوا نا کہ پاور از دا ٹرسٹ which people give to government, to functionaries یا elected لوگ، دونوں کو۔ اب اس ٹرسٹ کو، اس امانت کو آپ لوگوں کے لیے جب استعمال کرنا چاہیں تو اس کی بھی کچھ قواعد ضوابط ہیں، آپ ان کو فالو کریں تو امید یہ ہے کہ جنرلی آپ اس امانت کو صحیح استعمال کر رہے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جس کو پاور دیا گیا ہے should be accessible to people۔ آپ لوگوں کو، آپ اپنے آپ کو لوگوں سے دور نہ رکھیں۔ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، سیاستدانوں کے لیے بھی کیونکہ وہ فیلڈ میں ہیں، اور سرکاری افسروں کے لیے بھی ہے۔ آپ اگر کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ اریگیشن کے ہیں، آپ ایگریکلچر کے ہیں، آپ انڈسٹری کے، کوئی پولیس کی ہیں، آپ کا عوام سے تعلق ہے نا۔ اگر آپ اپنے آپ کو دور رکھیں گے، 15 لیئرز ہوں گے کہ آپ عوام کبھی آپ سے مل بھی نہ پائیں، عوام آپ سے کوئی شکایت بتا بھی نہ پائیں، تو آپ کیسے ان کے لیے کام کریں گے؟ بیکاز یو آر اگنورنٹ، یو ڈونٹ نو۔ آپ کو صرف وہی فیڈ بیک ملتا رہے گا تھرو دوز لمیٹڈ چینل جو سب کہیں گے سب اچھا ہے۔ تو پہلی بات جو پریکٹیکل اسٹیپس میں ہونی چاہیے، آپ نے کون سا نظام رکھا ہے کہ آپ کی پیپل ہیو ایکسیس ٹو یو؟ کس طرح آپ پہلے باقی جتنے بھی آپ کام اور بھی آپ کر لیتے ہیں، منیمم آپ ہفتے میں ایک دن رکھیں۔ میں آپ کو پریکٹیکل اسٹیپس بتا رہا ہوں، ہم نے تھیوری کی بات کی نا پہلے میں، آپ پریکٹیکل اسٹیپس میں آپ ایک دن مقرر کریں یا اس میں چند گھنٹے مقرر کریں ہفتے میں کہ آپ یہ جو بیریئرز ہیں بٹوین پیپل اینڈ دا فنکشنری، ان کو ریموو کریں گے، اینڈ دیٹ یو ول ہیو، پیپل ول ہیو ایکسیس۔ اگر آپ ایکسیس کلوز کریں گے، لوگوں کی ایکسیس آپ کے پاس نہ ہوگی، تو اس کا مطلب ہے آپ کے کوئی ارادہ نہیں ہے اس امانت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا۔ ایک ایکسیس ٹو، ٹھیک۔ دوسری بات، آپ جس عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ جس عوام کی بھلائی اور ان کے بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی زبان سمجھتے ہیں، ان کے خیالات، ان کی سوچ؟ Are they foreigners to you or are they your own people? یہ بہت اہم ہے۔ کمیونیکیشن جو ہے آپ کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے یا نہیں ہے؟
اگر آپ کی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی دوری جو ہے وہ عوام سے برقرار ہے. سو ایک سسٹم ہونا چاہیے. اگر آپ یہ امانت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تو تھوڑی سی تکلیف کیجئے اور سمجھیں کہ وہ کس زبان میں بات کرتے ہیں, ان کے کیا خیالات ہیں, کیونکہ ترجمے سے وہ بات نہیں بنتی, ترجمے سے آپ کو صحیح صورتحال نہیں ملے گی. میں ایسٹ پاکستان میں رہا ہوں کچھ وقت, ٹھیک ہے نا, وہاں بنگالی زبان ہے. میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاتا ہم ہوں. جب پڑھتے تھے جی ہم جب پڑھتے تھے, آپ بھی پڑھتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ ڈیفائن بھی کرو اور مثال دے کے سمجھاؤ. تو آپ جتنے مثال دیں گے اتنے ہمارے ناظرین کو آپ آسانی سمجھے سے نا. سمجھ آ جائے. اچھا, میں گیا تو میں نے پہلے ہی دن جب چارج لیا اسسٹنٹ کمشنر ایس ڈی پاکستان ایم, میں آپ ٹھیک نے ہے, پہلے دن ٹھیک ہے, پہلے ہی دن میں نے اس اسکول کے جو ہائی اسکول تھا اس کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ آئے اور آپ آج سے میرے بنگالی کے ٹیچرز ہیں, مجھے بنگلہ زبان سکھائیے فرام پہلے دن سے. مہینے میں وہ روز آتے تھے, مہینے کے بعد مجھے اتنی کچھ ہو گئی کہ جو لوگ آتے تھے مسائل لے کے, میں ان سے جب اپنی زبان میں بولتا تھا تو ایک موجہ تعجب تھا لوگوں کو, ان کے چہرے پہ خوشی آ جاتی تھی اور اپنی دل کی جو پہلے وہ کھل کے بات نہیں کرتے تھے, ایک لحاظ سے کہ یہ بھلے ہو حکمران فلانا, یہ عہدہ ہے یہ عہدہ ہے, لیکن وہ دوری کا احساس ہوتا تھا. یا تو کوئی اور افسر بیچ میں ٹرانسلیٹ کر کے دے, اب اس ٹرانسلیٹر کی مرضی ہے جو مترجم ہے کہ ایمانداری سے صحیح بات مجھے بتا رہا ہے یا اپنی مرضی سے الٹی سیدھی ٹرانسلیشن کر رہا ہے. میں نے یہ اپنے دیکھا ہے, میں اسی لیے اس کی اہمیت ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کبھی بھی اس امانت کو صحیح طور پر نہیں استعمال کر پائیں گے عوام کی بھلائی کے لیے اگر آپ ان کے دکھ سکھ کو ان کی زبان میں نہیں سمجھیں گے, اور بیچ میں جو ہوگا پھر اس کے خیالات ہیں, وہ اصلی خیالات نہیں ملیں گے آپ کو. وہ پھر جو مترجم ہے وہ آپ کو صحیح بتائے غلط بتائے. اور یہ دیکھا جب میں نے وہ ٹرانسلیٹر, اور ایک مہینہ تھا, اس کے بعد ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑی. میں کیسز چلاتا تھا عدالت میں, باہر میں جاتا تھا اپنی میٹنگز کرنے, کھلی کچہری کرتا تھا علاقے میں جا کے. جب لوگوں کو یہ دیکھتے تھے کہ ہاں یہ آیا تو وہاں سے ہے مغربی پاکستان سے, لیکن ہماری زبان میں یہ تقریر میں, اس زمانے میں تو میں 20-25 منٹ کی تقریر بنگالی میں کر سکتا تھا, ٹھیک ہے نا جی. ڈرائنگ روم ڈسکشنز تو وہ آج بھی کر سکتا ہوں, کوئی کسی کو اگر شوق ہو. لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ اگر جن لوگوں کے بہبود کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہاں عوام کی بہبود کے لیے, عوام کی خدمت کر رہے ہیں, ان کی بھلائی کے لیے ہم پاور کو استعمال کر رہے ہیں, تو برائے کرم ان کی زبان سمجھیں. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ صحیح خدمت نہیں کر پائیں گے. سو دوسری بات یہ اہم ہو گئی, ایکسیس ہو, پہلے رسائی ہو طاقت تک, وہ رسائی ہونی چاہیے, پہلا اصول تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جس کی بھلائی کرنا کا مقصد ہے آپ کو, آپ اس کی زبان سمجھیں, اس کا جو ماحول ہے وہ سمجھیں, تو آپ پھر وہ بھی دل کھول کے, وہ بیریئر جو ختم ہو جائے گا, پھر وہ بھی آپ کو بتائیں گے بہت سی باتیں, اور آپ کی ایبلٹی اور اہلیت بڑھے گی, اینڈ پھر آپ یو کین ہیلپ دا پرسن مور افیکٹولی. دو باتیں. تیسری بات جو ہے, آپ جب جس طرح آپ اوپر جاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں میں, تو آپ کی دو رسپانسبلٹی دو قسم کی ہو جاتی ہے.
ایک تو ہے جو آپ کی اپنی عہدے کی اوریجنل رسپانسبلٹی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی سپروائزری ہے. آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں تو آپ کی سپروائزری لیول تھوڑی کم ہے، آپ ڈویژن پہ ہیں تو سپروائزری لیول آپ کی زیادہ ہے، صوبے پہ ہیں تو آپ کی سپروائزری لیول اور بڑھتی ہے، اور اگر فیڈرل لیول پہ ہیں تو اس کی اور زیادہ. تو آپ نے کوئی سسٹم رکھا ہے کہ ہاؤ ڈو یو پرفارم دس سپروائزری ڈیوٹی، یہ فنکشن، یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا. تو یا وہی کہ آپ کا کیا سسٹم ہے، وہی ایکسیس ٹو پیپل اینڈ دا پیپلز پرابلم. آیا آپ ان کی کوئی صحیح کام کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ میں آپ کو اگین پریکٹیکل مثالیں دے دوں گا. میرے خیال میں جب ہم پارٹ 3 میں جائیں گے تو اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، میں آپ کو دے دوں گا. لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سپروائزری لیول پہ ہیں تو آپ کو سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ نیچے لوگ جو ہے اگر وہ اپنی امانت کو صحیح استعمال نہیں کر رہے تو یو شوڈ کس طرح آپ اس کو ریڈریس کریں گے. تو یہ بہت سا یہ ضروری سا. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک انٹرنل، چونکہ یہ پاور اگین پاور بلانگس ٹو پیپل، اور لوگوں نے یہ امانت الف یا بے کو دے دی ہے، تو اس کے انٹرنل چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں کہ آیا یہ صرف ایسے نہیں کہ ہاں دے دیا اور پھر 20 سال کے بعد پوچھو یا 10 سال یا 5 سال، نہیں. وہ انٹرنل چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہوتا رہے عوام کو کہ ہاں آپ کی امانت میں خیانت نہیں ہو رہی ہے. یہ ہم نے انٹرنل سسٹمز ایسے بنائے ہیں، 5 سال کے بعد تو پوچھیں گے یا 10 سال کے بعد بھی پوچھیں گے، یا یہ بندہ ریٹائر کر کے چلے گا 30 سال کے بعد. لیکن انٹرنل چیکس اینڈ بیلنسز وہ ہیں، اس پوزیشن میں ہیں کہ اس امانت کو چیک کر پائیں کہ وہ خیانت نہیں ہو رہی ہے. اب ہم فی الحال اس کو یہاں پہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم باقی جو ہے نا آگے چل کے بات کریں گے تیسرے سیشن میں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، پروگرام کے آخری حصے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو سپروائزری سسٹم ہے یا جس کے ہاتھ میں امانت ہے، اس کو جو اس نے جو نیچے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی یا اس کی پرفارمنس وہ کس طرح ایویلیوٹ کرے یا کس طرح دیکھے. کیونکہ آپ خود بذات خود اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے فیڈرل سیکرٹری تک جاب کیا ہے، اور اس زمانے میں تو اچھے دن تھے، لوگوں کی سنی جاتی تھی. کوئی مثال دے کے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا سسٹم ہونا چاہیے جس سے جو ہماری گڈ گورننس کا تاثر ملے. جی شکریہ مورائے صاحب. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہاں آپ جیسے اوپر جاتے ہیں تو سپروائزری لیول پہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. ایک تو آپ کی اوریجنل کے اس جاب پہ جو ہے، لیکن دوسری وہ ذمہ داریاں جاب پہ اپنی. پھر یہ ہے کہ آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں آیا وہ اس امانت کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، وہ ذمہ داری چیک کرنا آپ کی ہے. ہم بات کر رہے تھے نا انٹرنل چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے. تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں بہت سا عام ہے. ہمارے ہاں جو لینڈ ریوینیو ایکٹ ہے اس میں یہ پروویژن ہے کہ جو سرکاری زمین ہے وہ لینڈ لیس پیزنٹس کو، جو زمین جن کے پاس نہیں ہے، جن رہاریوں یا مزاریوں کے پاس، ان کو 16 ایکڑ تک وہ زمین سرکار دیتی ہے، اور وہ اس کو آہستہ آہستہ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. پھر وہ قسطوں میں، وہ 20 سال یا 15 سال کی قسطیں ہیں، آہستہ آہستہ وہ قسطوں میں دے کے پھر وہ مالک ہو جاتے ہیں اس زمین کے. اچھا، اب جب میں کمشنر تھا سکھر ڈویژن میں
تو اور چیزوں کے علاوہ میرے پاس اپیلیں آنے لگی. اپیلیں کس چیز کی تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس قسم کی، اور ایک شکار مثلا کسی نے اپیل کی جی میں یہ مزاری تھا یا ہاری تھا اور یہ زمین 16 ایکڑ مجھے ملی اور میں نے 6 سال یا 8 سال یا 10 سال میں نے اس پہ محنت کی اور یہ میں قسطیں دے رہا ہوں، 8 سال تک 10 سال تک قسطیں دی. اس کے بعد کوئی ایسی وجہ بن گئی، میں بیمار پڑ گیا، مثلا خاندان میں کوئی بیماری آ گئی یا کوئی اور ایسی پرابلم پیدا ہوئی، میں 11ویں قسط نہیں دے پایا. 10 سال تک میں محنت کی، 10 سال قسطیں دی، 11ویں نہیں پایا. اب یہ ہے کہ آپ کے جو مختار کار ہیں انہوں نے وہ زمین کینسل کر دی. اب وہ کینسلیشن عموماً ہوتا تھا کہ مثلا فلانا جو زمیندار ہے، حقیقت یہ ہے اس کی نظر میں تھی وہ زمین کہ بھائی اب ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے. اب اگر اس کی یاری دوستی جو بھی تھی نا سبارڈینیٹ سے، وہ مختار کار سے یہ کہیے کہ وہ دیکھ بھال کرتا تھا کہ ہاں اگر یہ جی فلانی زمین پہ یہ ڈیفالٹ کر گیا، بڑی ٹھیک ٹھاک زمین ہو گئی، اب وہ ڈیفالٹ ہو گئی تو اسے لے کے اپنے کسی آدمی کو دے دی، دلوا دی. اب اس وہ جو ناانصافی ہوئی، بجائے اس کے کہ کوئی خیال کرے کہ بھائی یہ ڈیفالٹ جو ہے انٹینشنل نہیں ہے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے، اور قانون میں یہ گنجائش ہے اگر انٹینشنل نہیں ہے آپ درگزر کر سکتے ہیں، اس کو ٹائم دے دیں. لیکن اگر ملی بھگت ہو نیچے، وہی مس یوز آف پاور اگر کرنی ہے تو آپ کو موقع مل گیا اور وہ 10 سال کی محنت اس کی ضائع ہو گئی، آپ نے کسی اور کو دے دی. اب وہ اپیل کرے گا کمشنر کے پاس. اب جو سکھر ڈویژن تھی اس زمانے میں، اس میں تھی 6 ڈسٹرکٹ سے، نواب شاہ، خیرپور، سکھر، شکارپور، جیکب آباد، ہاں لاڑکانہ. اچھا یہ جو تھے، اب حساب کریں کچھ سکرن سے آدمی چلے مثلا، یا ادھر گھوٹ کی میرپور ماتھیلو سے چلے، یا شہزاد کوٹ سے چلے، یا کشمور سے 100 میل یا 80 میل دور وہ بیچارہ چلے جو کسان ہے جس کی 10 سال کی محنت ضائع ہو رہی ہے. نہیں، اس زمانے میں اگر سکرن حصہ تھا کہ وہ نواب شاہ سکھر میں جاتا تھا، ہاں سکرن 150 میل ہے. ٹھیک نا. اچھا اب وہ غریب آدمی 100 میل 150 میل 80 میل وہاں سے چلے، جی اپیل سنوائی ہے جی کمشنر صاحب کے پاس. اب وہ پہنچتا ہے پیسے خرچ کر کے. اب اس کی اس صورتحال کو ہم دیکھیں نا، وہ غریب پہلے ہی غریب ہے. اب ہم نے وہ سسٹم ایسا اس کو ایسا خراب کیا ہے، اس کو اور غریب کرو. وہ وہاں سے 100 میل یا 80 میل سے چلا، اب پہنچ گیا سکھر. بیچ میں جو بھی کرایہ دے گا بس وہ خرچہ ہوا. یہاں آیا کسی مہمان خانے میں، ادھر ادھر بیچارے نے رات گزاری. اس سے پھر کوئی ادھر آیا تو پتہ چلا کہ وکیل صاحب کرنا ہے. اب وہ پہنچا کمشنر کی عدالت میں، پتہ چلا کہ جی وہ وکیل صاحب تو چھٹی پہ ہیں. وکیل صاحب کا جو منشی ہے وہ کہتا جی میں تو یہ فلانا دوسری کورٹ میں ہے. وکیل صاحب وہاں ہیں تو وہ تاریخ لے لے. اب یہ بیچارہ پھر واپس جائے گا، 80 میل کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اچھا میں نے 1 یا 2 مہینے مجھے ہوئے جب میں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو غریب جو باقی جو تھوڑا بہت بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ تو بالکل ہی پاپر ہو جائے گا. یہ آتا جاتا رہے گا، 2 سال 3 سال کیس چل رہا ہے، وکیل کو کیا پرواہ یا مجھ کے منشی کو کیا پرواہ. ٹھیک ہے. اب قانون یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کمشنر کو یہ اطمینان کرنا ہے کہ یہ ڈیفالٹ جینون ہے فار جینون گراؤنڈز، مجبوری ہے یا جان بوجھ کے اس نے ڈیفالٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے 100 طریقے اور بھی ہیں نا.
میں نے وکیل کے تھرو تھوڑا ہی سننا ہے. مجھے اب اطمینان چاہیے نا. تو میں نے کیا کیا وہاں پہ، میں نے دیکھا کہ یہ اس طرح تو غریب آتے جاتے 100 میل سے 80 میل سے 150 میل سے آئے گا، پھر پہنچے گا خرچ ورچ کر کے مہمان خانے میں، اگلے دن پہنچا تو اسے وکیل صاحب کی کسی اور جگہ ہیئرنگ ہے، وہ پھر واپس چلا گیا. وہ ایسے تو باقی وہ کل بیچ دے گا، گائے بیچ دے گا، بکری بیچ دے گا، کچھ بچے گا ہی نہیں. بجائے اس کے زمین لے لے، وہ باقی کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، قانون کو دیکھا کہ آئی ہیو ٹو میک اپ مائی مائنڈ. اب وہ کس طرح میں اپنا مائنڈ بناؤں گا، اس کی میں گواہی لے لوں گا. وہ 4 سوال جو وکیل کے تھرو میں اس سے پوچھوں، میں ڈائریکٹلی کیوں نہ پوچھوں اس سے. تو میں نے وہ کورٹ جو عدالت تھی اس سے اٹھ کے باہر جو بڑا ہال تھا اس پہ رکھا، جی چلو کھلی کچہری کرو. ادھر جو باہر کا دربان ہے، جو پولیس والا ہے، چوکیدار ہے، اس کو جو ہلاؤ اوپن. کبھی کبھی باہر بھی بیٹھتا تھا درخت کے نیچے. اچھا مولوی صاحب عجب ہے، پہلے میرے پاس آتے تھے، مثلا جب ہیئرنگ ہوتی تھی یہ لینڈ کیسز کی 5 یا 6 کیسز ہوتے تھے. ٹھیک، اب جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک آدمی ہے کمشنر جو اس نے اوپن کلر ہال میں بیٹھتا ہے، نہ وکیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی منشی کو پیسے دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی بیچ والے کو کچھ کرنی ہے، وہ جاؤ وہ 5-6 سوال پوچھتا ہے کہ ہاں یہ آپ کی یہ ہے یہ جو ریلیونٹ سوال ہے. اور اگر وہ ہم نے جوابات اس کے اطمینان کا بیک گراؤنڈ یہ کہ آپ خود بھی زمیندار ہیں. میں بھی زمیندار ہوں، ریونیو آفیسر، مجھے معلوم ہے جینون کون سا ہوتا ہے. تو جو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس. تو میں وہ 6-7 سوال تھے، میں ان سے پوچھتا تھا. میرے ہاتھ بھی ملاؤ، پہلے سب سے ہاتھ ملاؤ تو پتہ چلے گا نا. ایک ہاری کا جو ہاتھ ہے نا وہ دوسرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو ایسے فیک سافٹ ہے، ہارڈ ہے، ہارش ہے. پھر اس کے متعلق چند سوال کے ویریفائی کیا. اب جب لوگوں کو یہ ہوا کہ ہاں ایک اس پہ سسٹم الگ بنایا، نہ وکیل کرو، نہ منشی کو پیسہ دو، نہ بھاگ دوڑ کرو، ایک آ جائے پھر وہ واپس چلے جاؤ ہیئرنگ. تو اور وہ 5 منٹ کا گفتگو اس سے فیصلہ ہو گیا ریسٹورڈ. میں پورا آرڈر پاس کرتا تھا جو لیگلی صحیح ہو، 6-7 لائن ہوتی تھی، لیکن وہی ہو گیا. جب لوگوں کی یہ معلوم ہوا کہ ہاں ایک کمشنر ایسا آیا ہے جو بغیر کسی وکیل اور منشی اور فلانا کے بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے، تو جہاں میرے پاس روزانہ 5 یا 6 اگر آتی تھی اپیلیں، تو میرے پاس بلیمی 75, 100, 150 لوگ آنے لگے. وہ بیچارے جو ڈرے ہوئے تھے کہ غریب ہے جی، ہم پہلے ہی مصیبت میں ہیں، آنے لگے. میرے بھی ہاتھ حقیقت درد لگتا تھا. آرڈر پاس کرتے 500 یا لوگ آئیں کہ 100 آرڈر پاس کریں، 75 آرڈر کریں. ایوری آرڈر ہیز ٹو بی 5 یا 6 لائن، تاکہ وہ جو قانون کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری ہوں. کوئی اپیل نہیں کر سکتا. کبھی ایسے دن بھی آئے کہ جب میں اگر ٹور پہ جاتا تھا باہر سکر سے، لاڑکانے گیا جیکباد یا کہیں بھی، اور لوگوں کو معلوم ہوتا تھا، وہ گئے دفتر تو پتہ چل رہی وہ تو نہیں ہے جانے. تو کمشنر ہاؤس کے سامنے میں نکل جایا تو باہر 50-40 آدمی کھڑے رہتے تھے. نہیں جی پہلے یہ فیصلہ تو کر لو. تو گاڑی سے اتر کے وہ گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھ کے میں ان سنتا تھا. 15-20 جو ہوتے تھے. مولانا صاحب یہ ایماندارانہ اگر میں بات کروں تو میں کوئی 2.5 سال وہاں رہا. کم از کم 5,000 لوگوں کے اس طرح میں نے زمینیں ریسٹور کی 5 منٹ کے فیصلے کے اندر. نہ منشی بناؤ، نہ وکیل کرو، نہ پیسے دو، نہ خرچ کرو، نہ کچھ کرو. ہاں، اور اس میں سے ایک جو پر بھی اپیل نہیں ہوئی. اپیل ہوتی ہے بورڈ آف ریونیو پہ کہ ہاں غلط. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ سسٹم ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے. اگر آپ سپروائزری اس کو چیک کریں کہ یہ بھائی اس کو کیوں آپ نے کینسل کیوں کیا، کینسل ہونے کی وجہ ہی نہیں ہے، اور آپ ریسٹور کرو. تو جہاں 5 آتے تھے وہاں 100-150، اور میں نے کوئی 2.5 برسوں میں
5,000 لوگوں کو اس طرح زمین ریسٹور کی, اور وہ آج بھی آپ کوئی پوچھے جا کے اس کا مقصد ہے there is a will, there is a way. دیر از اے وے اینڈ دس سسٹم آپ کو الاؤ کرتا ہے. آپ اگر وہ سسٹم رکھیں تو یہ آپ کے مطلب ہے اوریجنلی آپ پاور استعمال کرتے ہیں عوام کی بھلائی کے لیے, خود بھی کریں اور نچلے جو ہے مس یوز نہ کریں, اس کو چیک کریں. یہ ایک طریقہ میں نے بتایا, اور بھی ہیں, لیکن آج کے جو سیشن ہے اس میں یہ بتایا کہ ہاں سسٹم موجود ہے, لیکن آپ اس کو صحیح کریں تو عوام کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں آپ. ایک مثال یہ میں آپ کو دیا بھی. بڑی مہربانی شاہ صاحب. پس آئینہ آپ ہر جمعرات کو اسی طرح جس طرح پرسپیکٹیوز دیکھتے تھے خبروں کے بعد, پھر اسی رات کو ریپیٹ ہوگا 12 بجے